बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। इस चैनल में हम इस वक्त आपको एक सीरीज़ दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का बहरान, बिखरते ख्वाब, बदलती ताबीरें। इसमें हम इस वक्त 16वीं और आखिरी किस्त पर हैं। हमने आपको बताया कि बरे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो चपकलिश हुई वो क्या थी, कैसे पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान का सियासी, मुआशी और आइनी जो मंजरनामा है वो कैसा रहा, पाकिस्तान की मसनद सदारत पर, इक़्तिदार पर कैसे लोग आते और जाते रहे, जमहूरियत और अमरीत का खेल चलता रहा। आज हम ख़ास तौर पर इस नुक्ते पर गौर करेंगे और बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल ने एक आम पाकिस्तानी के साथ क्या किया, उसके जज्बाती रवैयों के बारे में, उसके किरदारी सांचों के बारे में, उसके सोचने के अंदाज पर क्या असर डाला। पाकिस्तान का ख्वाब एक अजीम ख्वाब था, एक ख्वाब कि बरसगीर पाक व हिंद के रहने वाले अपने लिए इस बुनियाद पर कि वो एक अलग कौम है, एक वतन चाहते हैं। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए जद्दोजहद की। उन लोगों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला जो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, मरकज़ से दूर, अक्सरियती मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से दूर, और जानते थे कि वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। मगर क्या हुआ कि ये ख्वाब अपनी तकमील को पहुंचने के बाद बरकरार न रह सका। ये क्यों बिखरना शुरू हुआ? बाज़ लोग कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद जो अलाटमेंट का सिलसिला चला था उसने सबसे ज़्यादा फसाद क्रिएट किया, हमारे अंदर खुद गर्जी और ज़ाती मुफाद के हसूल की ऐसी ललक पैदा की कि हम आज तक उससे जान नहीं छुड़ा सके। बाज़ कहते हैं कि जमहूरी अमल को नहीं चलने दिया गया, इसलिए हमारे यहाँ मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पाई। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान के क़याम में जो आलमी ताकतें हैं उनकी ख्वाहिशात शामिल थी, इसलिए अपने क़याम के बाद पाकिस्तान उन्हीं ताकतों के साथ चला और उसमें हम कभी एक ब्लॉक का हिस्सा बने, कभी दूसरे ब्लॉक का हिस्सा बने, कभी हम अफ़गान वॉर में उलझे, कभी हम मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे, कभी हम तालिबान बनाने में लग गए और फिर कभी उन्हीं तालिबान को मारने में। लेकिन बात यह है कि जो भी हुआ उसने आम आदमी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। मैं जब उर्दू अदब का मुतालिया करता हूँ तो मुझे 1965 से पहले का उर्दू अदब एक उम्मीद, एक ख्वाब की नवीद देता नजर आता है। पाकिस्तान के लिखने वाले हिजरत और फसादात के ज़ख्मों से चूर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक तरंग है। ये तरंग एक नया मुल्क हासिल करने की, अपना वतन हासिल करने की है और उसकी तामीर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की है। 65 की वॉर मुझे लगता है कि इस ख्वाब और इस उम्मीद का नुक्ता अरूज है, जब पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हो गई और अपने से बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त जिसका इतराफ़ दुनिया के बहुत से ममालिक के अखबारात ने हेडलाइन से किया। लेकिन फिर वो जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग थे उनके अंदर शदीद एहसास महरूमी पैदा हुआ। अगर उनको इक़्तिदार में उनका हिस्सा दे दिया जाता
تو شاید ہمیں 71 میں عبرتناک شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی صرف جغرافیہ کا ٹوٹنا نہیں تھا کہ اس خواب کا بھی ٹوٹنا تھا جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے مل کر دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر اس طرح اندھیروں میں کھو جائے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی لوگ اس وقت اقتدار میں تھے، یا کہہ لیجئے کہ سیاسی منظرنامے پر اپنے جوہر دکھا رہے تھے، جو کبھی مسلم لیگ کا جھنڈا لے کر چلے۔ کتنے بھی بڑے ہوں، اگر انسان اور قوم زندہ ہو تو اس سے گزر جاتے ہیں، زندگی ایک بار پھر اپنے دھڑے پہ آ جاتی ہے۔ ایسا ہی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ہوا۔ یہ بحث تو برسوں چلی اور اب بھی چل رہی ہے کہ اس میں کون کتنا قصوروار تھا۔ حمود الرحمن کمیشن بنایا گیا، اس کی رپورٹ بھی آئی، لیکن وہ رپورٹ کبھی آفیشلی بریک نہیں کی گئی۔ 72 میں پاکستان جو اب صرف مغربی پاکستان رہ گیا تھا، اس میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ذوالفقار علی بھٹو کو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں کوئی آئینی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، اور جو مارشل لا کا ضابطہ چل رہا تھا اسی کے تحت نظام چلنا تھا۔ پھر 73 میں ملک کا آئین بن گیا، مارچ میں بنا، 14 اگست سے نافذ ہوا، اور یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سیاسی نظام پارلیمانی جمہوریت۔ ایک نئی امید، ایک نیا خواب۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت میں ایک کرسمیٹک عنصر موجود تھا۔ اس نے ورڈ پالیٹکس کا بہت اچھا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ایک نئی امید، ایک نیا خواب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب بھی زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اس سب نے لوگوں کے اندر مایوسی، بے اعتباری اور اپنی ذات پر اعتماد نہ کرنے کے عناصر کو ہوا دی۔ دیکھیے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہوتا رہے تو اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں رہتا۔ قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے مسلسل چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی لیکن نہیں بدل پائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ینگ جنریشنز جو تھی وہ اس ملک کے حالات سے، یہاں کی صورتحال سے مایوس ہوتے چلے گئے۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی، اب جب بھی کسی نوجوان سے پوچھ لیجئے، ان کی اکثریت اسے بتائے گی کہ پاکستان میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں، پاکستان میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی ملک کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے نوجوان اپنا مستقبل اس میں نہ دیکھتے ہوں۔ ہم اس وقت 25 کروڑ ہیں، ہماری آدھی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ریسورس ہیومن ریسورس ہے۔ اب دنیا کے ان لوگ ملکوں کی مثال دے سکتے ہیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں تھے لیکن انہوں نے بے پناہ ترقی کی، مگر کسی ایک بھی ایسے ملک کا ریفرنس نہیں دے سکتے جس کے پاس ہیومن ریسورسز نہیں تھے اور اس نے ترقی کر لی۔ مگر ہم اپنے اس ہیومن ریسورس کو اپنا کیپٹل بنانے میں بری طرح ناکام نظر آتے ہیں۔ ہر سال 16-18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ینگ بچے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تو باہر پڑھنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے قانونی اور سیف ذرائع سے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ڈنکی لگا کر سمندر کے راستے میں جاتے ہیں اور کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ گزشتہ چند مہینوں میں کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں بہت سے پاکستانیوں نے اپنی جان دی ہے، وہ جان جو انسان کو ایک بار ملتی ہے۔
وہ اگر اس ملک میں اپنا مستقبل دیکھتے تو شاید اپنی جان سے نہ جاتے۔ تو بات یہ کہ ہم کیسے اس معاشرے کی بہتر تشکیل کر سکتے ہیں؟ کیا اب مایوسی کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے؟ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ there is always a ray of light at the end of tunnel۔ تاریکی جتنی بھی گہری ہو لیکن روشنی کا ایک دیا ضرور جلتا نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی عہد کرنا ہے اپنے ساتھ، ہم سب کو، کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ مجھے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی پرابلم نظر آتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بدل جائے، ان کے ارد گرد کی ہر چیز بدل جائے، لیکن میں اسی روٹین پہ چلتا رہوں جس روٹین پہ چل رہا ہوں۔ تبدیلی ایسی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ مجھے دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ مجھے سوچنا ہوگا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے کرنے چاہیے، جو میرے ملک کے لیے بہتر ہے، جو میری قوم کے لیے بہتر ہے، خود میرے لیے بہتر ہے۔ کیا میں اپنے لیے ایک محفوظ مستقبل کی تشکیل میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ ہمیں رول آف لا لانا ہوگا، قانون، اور قانون پر عمل درآمد۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی سب کے لیے ایک جیسا۔ کہا جاتا ہے کہ قومیں کفر کے نظام پر چل جاتی ہیں، ظلم کے نظام پر نہیں چلتی۔ اور ظلم وہ ہے جو دوسرے کے حق مارنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو آپ ظلم کرتے ہیں، اور جب آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ معاشرے میں برائی کی، خرابی کی جڑ بو دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہوگی، مثبت سوچ لانا ہوگی، اپنے ارد گرد خرابی کو دیکھ کر اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی۔ ایک شاعر احمد فراز ہوئے ہیں، بہت خوبصورت شاعر، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ شکوائے تیرگیے شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے تیرگیے شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانا ہوگی۔ ہمیں مایوسی، نا امیدی کے بھنور سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں لالچ اور خود غرضی سے تھوڑا سا اپنا فاصلہ بڑھانا ہوگا۔ ہمیں ہر وقت دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے دوسروں کا ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر میرا ہمسائے کی زندگی میں بہتری آئے گی تو میری زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ ہمیں خود غرضی کے بھنور سے نکلنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے مستقبل پر اپنی امید کو قائم کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں بے پناہ وسائل ہیں، ہیومن، نیچرل۔ ہمارا خطہ جغرافیائی خصوصیات سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے زرعی میدان اتنا اناج اگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ دنیا کے بہت سے ملکوں کے بھوکوں کو خوراک دے سکیں۔ بات صرف موجودہ سسٹم میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی ہے، اور اس تبدیلی کے لیے ہم سب کو تیار ہونا چاہیے۔ اور اس نظام میں جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کی اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ جب ہم سب اپنا حصہ مثبت سمت میں ڈالیں گے، بھلائی کی سمت میں ڈالیں گے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی میں ڈالیں گے، تو یقین کیجئے آنے والے چند سالوں میں ہم دنیا کے نقشے پر ایک قرض کے لیے ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں نظر آئیں گے، ایک معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ایک ابھرتی ہوئی قوم نظر آئیں گے، ایک باعزت قوم نظر آئیں گے جو اپنے وسائل سے اپنی زندگی بہتر بنا رہی ہے۔
جو اپنی دنیا آپ پیدا کر رہی ہے. اور اقبال جو ہمارا قومی شاعر بھی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نئی صبح نئی شام پیدا کرنی ہے. ہمیں اپنے خاکستر سے اس چنگاری کو ڈھونڈنا ہے جو ہمارے لیے شعلہ بن سکے. ابھی بھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے کہ ہم بہتری کی طرف نہ جا سکیں. اللہ پر یقین، خود پر اعتماد، حوصلہ، محنت، لگن، خلوص نیت، اخوت، مساوات، یہ چند اصول ہیں. اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں راسخ کر لیں تو ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ.